बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शहर की सबसे बड़ी इमारत का सबसे बड़ा कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हॉल में तकरीबन अंधेरा था और खिड़कियों और दरवाजों पर गहरे सुर्ख रंग के दबीज पर्दे पड़े हुए थे। स्याह फानूस में मध्यम सी रोशनी हो रही थी और हाजरीन की कतार दर कतार नशिस्तों से दूर एक कुशादा डाइस था, जिस पर बहुत से लोग तरतीब से बैठे हुए थे। डाइस पर गहरी सुर्ख रोशनी फैली हुई थी, जिसकी वजह से स्टेज पर बैठे हुए लोगों के चेहरे खून से तरबतर हो रहे थे। हॉल की दीवारों पर खून आशाम चिमगादड़ों की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई थीं, जो अपना सुर्ख मुंह खोले हाजरीन पर झपटने के लिए तैयार मालूम होती थी। पूरी छत पर एक खौफनाक अजदहा छाया हुआ था और छत के तमाम पंखे और फानूस उसके अंगारों से बने हुए बदन की गिरफ्त में थे। शहर के मुअज़्ज़ज़ीन अदीबों की तरफ से हॉरर और सस्पेंस से भरपूर स्टोरीज की नाइट मनाई जा रही थी और इस वक्त यहाँ शहर के हॉरर कहानियों के राइटर हाजरीन को अपनी अपनी खौफनाक स्टोरी सुनाने के लिए जमा थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी और अब तक बहुत से अदीब अपनी अपनी स्टोरियां पेश कर चुके थे। ज़्यादातर कहानियां ऐसी थीं जिनमें स्टोरी राइटर ने आसेब और माफूकुल फितरत लोगों के बारे में अपने ज़ाती मुशाहिदे को पेश किया था। जब भी कोई स्टोरी शुरू होती, हाजरीन पर सख्ता तारी हो जाता था और उन्हें अपने अंदर खून की सर्द लहरें दौड़ती हुई महसूस होती थी, क्योंकि स्टोरी के माफूकुल फितरत किरदारों के साथ साथ हॉल की दीवारों पर झूलती हुई खून आशाम चिमगादड़ें हकीकत का रूप धार लेती और छत पर लिपटा हुआ सुर्ख अजदहा बार बार उनके सरों पर अपनी आतिशें फिनकारें छोड़ने लगता। कई बार खवातीन की चीखें निकल गईं और एक मरतबा एक कमजोर दिल शख्स मारे दहशत के बेहोश हो गया। हाजरीन के दिलों की धड़कनें इस वक्त और तेज हो गईं जब माइक्रोफोन पर अनाउंसर ने ऐलान किया कि अब मुल्क के मशहूर ड्रामा नवीस और स्टोरी राइटर अल्बर्ट पास्चर अपनी खौफनाक स्टोरी पेश करेंगे और साथ ही ये भी ऐलान हुआ कि जनाब पास्चर ने पहली बार सिर्फ जलसे के इसरार पर खौफनाक स्टोरी तख्लीक की है, जो उनके अंदाज से हटकर होने के बावजूद उनकी बेहतरीन स्टोरी है। इस ऐलान के साथ ही हॉल में रोशनियां गुल हो गईं और डाइस पर सुर्ख रोशनी मधम हो गई। फिर लोगों ने देखा कि डाइस पर अदीबों की फैली नशिस्तों से उठकर एक साया माइक्रोफोन की तरफ आया और दराज कद शख्स, जिसने सर से पैर तक स्याह लिबास ओढ़ रखा था और हाथों में स्याह दस्ताने थे, सुर्ख मधम रोशनी में उसका तारीक साया हाथों में स्याह बहुत पुरस्रार लग रहा था। उसने माइक्रोफोन के सामने आकर एक हाथ बुलंद किया और कहा, मैं जो स्टोरी आपको सुनाऊंगा वो हर्फ बहर्फ सच्ची है और इसका हर किरदार असली है। उसकी आवाज़ सुनकर ही लोगों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसमें बला की गूंज थी और वहशत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं से पुकार रहा हो। उसने कहा, स्टोरी सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको तंबीह कर दूं कि कहानी की सच्चाई पर हरगिज शुबा न कीजिएगा, वरना आप पछताएंगे। इस स्टोरी का हर लफ्ज हकीकत है। एक शख्स जो आगे बैठा हुआ था जी कड़ा करके बोला कि स्टोरी वो मुझे ज़बानी याद है, मुझे कागज़ के बेहकीकत पुर्जों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो रुका और माइक्रोफोन पर झुक गया। ये एक अदीब की स्टोरी है, एक नामवर अदीब की, जिसकी शोहरत का डंका हर तरफ बज रहा है और उसकी किताबों की बड़ी धूम थी और उस मुल्क के सबसे बड़े नावल और राइटर की हैसियत से याद किया जाता था। और एक दिन उसे शहर के अदीबों की अंजुमन की जानिब से एक दावतनामा मिला, जिसमें उसे एक जलसे में कोई खौफनाक स्टोरी पढ़ने की दावत दी गई। इस दावतनामे का मजमून ये था कि जनाब मोहतरम, अगरचे हमें मालूम है कि आपका ये मैदान नहीं है, आप मामूली हकीकतों और ज़िंदगी की अमूमियत को अपनी तख्लीकात का मौजू बनाते हैं, मगर क्या हर्ज है अगर आप जायके की तब्दीली की खातिर ही एक डरावनी स्टोरी भी तख्लीक फरमाएं और इसे हमारे जलसे में पढ़ें। जिंदों की स्टोरियां तो आप बहुत लिख चुके हैं, अब कुछ मुर्दों के बारे में भी गौर अफशाई हो जाए। आम लोगों की स्टोरियां लिख लिख कर आपको खूब अंदाजा हो गया होगा कि आप जिंदों की लाख खिदमत करें, मगर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
یقین کیجئے اگر خدا نخواستہ مردوں کو غصہ آ گیا تو وہ آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ایک خوفناک اسٹوری تحریر فرمائیں۔ یہ دعوت نامہ ادیب کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے پہلی بار نادیدہ قوتوں اور آسیب کے موضوع پر قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ لکھنے کے لیے میز پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور سفید کاغذوں کے پلندے کو سامنے رکھ کر اس نے سوچا کہ اب وہ ایک ایسا کردار تخلیق کرے جو ہر اعتبار سے بے مثل ہو اور جو ایک اچھی اسٹوری لکھنے میں اس کی مدد کرے۔ اب تک اس نے چھوٹے بڑے نہ جانے کتنے کردار تخلیق کیے تھے جو محض اس کاغذ کی دنیا میں گھوم پھر سکتے تھے۔ اس دنیا سے آگے ان کی رسائی نہ تھی، مگر اب اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا کردار تخلیق کرے جس کے قدم کہیں نہ رک سکیں، جو پراسرار قوتوں کا مالک ہو۔ اسے سوچا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھوت جو تصور اور حقیقت دونوں جہاں سفر کر سکتا ہو اور جو اسے نادیدہ مقامات پر لے جائے۔ ابھی وہ ایسے ایک پراسرار کردار کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی جس کا پلاسٹر کئی جگہوں سے اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے اکھڑے ہوئے پلاسٹر میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آیا جو ایسا لگتا تھا جیسے سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سوچا بعض اوقات نظر تصور کے حلیے سے کیسی عجیب تصویریں تراشتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سادہ کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا، پھر اسی نادیدہ کردار کے بارے میں سوچنے لگا جس کی اسے مدد درکار تھی۔ ادیب نے سوچا کہ وہ اس پراسرار قوتوں کی مدد سے لرزہ خیز قتل کی داستان لکھے گا جو 1 ماہ قبل شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں ہوا تھا اور ایک دوشیزہ کی لاش سربریدہ پائی گئی تھی اور اس کے قریب ایک مرد کا کٹا ہوا سر پایا گیا تھا، مگر پولیس نہ صرف قاتل کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی بلکہ اب تک اس لڑکی کے سر اور مرد کے دھڑ کا معمہ بنا ہوا تھا۔ یا پھر اس نے سوچا کہ وہ ان پراسرار قوتوں کا قصہ لکھے گا جو محلے کے ایک مکان پر مسلسل سنگباری کے ذمہ دار تھیں۔ ادیب نے سوچا کہ وہ اس کا دلچسپ ترین کردار ہوگا اور اس نے سگریٹ کا ایک کش لگا اور فضا میں دھوئیں کا مرغولہ چھوڑا۔ عین اسی وقت اس کے کانوں میں ایک بھاری سی آواز آئی، آپ میرے متعلق سوچ رہے ہیں؟ ادیب نے چونک کر دیکھا، سگریٹ کے دھوئیں کی بل کھاتی ہوئی دیوار کے پیچھے سے اسے کسی کا وجود کا احساس ہوا۔ نیم تاریکی میں اسے ایک طویل القامت انسانی ڈھانچہ دکھائی دیا جس کی ابوتری کھوپڑی کانپ رہی تھی اور آنکھوں کے سوراخوں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مارے خوف کے ادیب کی چیخ نکل گئی۔ اس نے پوچھا، کون؟ ڈھانچہ بولا، مجھے غیبی کہتے ہیں، آپ تو مجھے ہی یاد کر رہے تھے نا، میں حاضر ہوں۔ ادیب نے کہا، مگر تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ غیبی نے کہا، میں تو یہیں تھا۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ادیب نے دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں اکھڑا ہوا پلاسٹر بے ڈھنگی شکل میں اپنی جگہ موجود تھا، مگر ڈھانچے کی شکل وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو اندیکھے مہمانوں میں لے چلوں گا جہاں آپ کی عجیب عجیب لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو کسی بھی شخص سے چٹکیوں میں ملوا سکتا ہوں، چاہے اس کو مرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں، قدیم مصری فراعنہ سے یا بابل کے شہزادیوں سے۔ باتیں کیجیے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کہیں تو میں سارے قاتلوں اور مقتولوں اور مجرموں کے مردوں کو یہاں بلا لوں۔ یہ کمرہ ذرا چھوٹا ہے مگر خیر کوئی پرواہ نہیں۔ ادیب نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور کہا، تم بتا سکتے ہو کہ کچھ دن پہلے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں قتل ہوا تھا، وہ کیا معمہ تھا؟ وہ سربریدہ لڑکی کون تھی اور وہ سرکس نوجوان کون تھا؟ غیبی خوفناک سی سے ہنسا اور بولا، یہ تو بہت معمولی بات ہے، میں سب کو یہیں پکڑ لاؤں گا۔ مگر کیا؟ ادیب نے پوچھا۔ غیبی نے کہا کہ مجھ کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں تازہ دم ہونا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے کئی برسوں سے بھوکا ہوں، وعدہ کریں کہ آپ مجھے ناشتہ کرائیں گے۔ ادیب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر غیبی نے ایک دم آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک لقمہ گوشت اور ایک گھونٹ خون چاہیے۔ ادیب کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ کیسا شیطانی ناشتہ ہے؟ غیبی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، مگر اب آپ اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے، میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ نہیں، ادیب ڈر کر پیچھے ہٹا، مگر غیبی نے اپنے لمبے استخوانی ہاتھوں کو بڑھا کر اسے دبوچ لیا۔ اس کی چیخ گونجی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا
جب اسے ہوش آیا تو وہ کمرے میں تازہ خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک مسہری پر لیٹا ہوا ہے اور اس کا تکیہ خون سے تر، پیشانی درد سے ٹیسیں لے رہی ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پوری پیشانی کا گوشت غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو غیبی کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ اس نے کہا، آپ بیدار ہو گئے؟ آئیے، مہمان آپ کے منتظر ہیں۔ اس نے پیشانی کو چھو کر کہا، مگر میری پیشانی زخمی ہے۔ غیبی ہنسا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، سچ مچ میری بڑی خاطر کی۔ اب میں برسوں کے بعد اپنے بازوں میں نئی زندگی اور حرارت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ غیبی کے ساتھ ڈرائنگ روم آیا۔ تازہ خون کی مہک وہاں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے پر شمع پھیلی ہوئی تھی اور صوفے پر ایک سربریدہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا جو اس نے اپنے سینے میں کھونپ رکھا تھا، اور اس کی قمیض خون سے تربتر تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک لڑکی کا کٹا ہوا سر تھا جس میں سے خون نکل کر قطرے ٹپک ٹپک کر قالین کو گیلا کر رہے تھے۔ سامنے ایک اور شخص اپنی گود میں اپنا کٹا ہوا سر رکھے بیٹھا تھا۔ غیبی نے کہا کہ یہ لیجئے، آپ کے مہمان موجود ہیں۔ آپ ان سے ملنا چاہتے تھے نا؟ یہ سب لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ ادیب نے سٹ پٹا کر کہا، میرے خدا، ان لوگوں کا قاتل کون ہے؟ وہ شخص جس نے اپنے سینے میں چاقو پیوست کر رکھا تھا اپنا کٹا ہوا سر بلند کر کے بولا، ہم ایک دوسرے کے قاتل ہیں۔ ادیب نے کہا، مگر کیوں؟ وہ آدمی بولا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور لڑکی کا سر اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے سربریدہ لڑکی اور سرکٹا آدمی بھی باہر کی جانب لگ گئے۔ ادیب نے کہا، وہ بھی جا رہے ہیں۔ غیبی نے کہا، انہیں جانے دیں۔ آج آپ کی کہانی کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر غیبی نے قدم بڑھایا اور دیوار پر سائے کی طرح چپک گیا۔ ادیب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اکھڑے ہوئے پلستر میں غیبی کا بڑا سا ہیولا اس طرح نظر آیا جیسے کسی فریم میں تصویر لگی ہو۔ دوسرے دن ادیب لکھنے کے لیے میز پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اپنے شانے پر نوکیلی انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو غیبی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تیار ہو جائیے، آج تو آپ کے یہاں بہت سے لوگ ملنے کے لیے آنے والے ہیں۔ مردوں کے انٹرویو لینے میں آپ کو بے حد لطف آئے گا۔ ادیب اچھل کھڑا ہوا کہ کیا مطلب؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ غیبی نے پکار کر کہا، تشریف لے آئیں۔ پھر دروازہ کھلا اور کافور کا ایک بھبکا اندر آیا۔ فوراً ہی انسانی ڈھانچوں کی ایک قطار اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے پیچھے بہت سے کفن پوش مردے تھے۔ سارا کمرہ مردوں سے بھر گیا۔ غیبی نے کہا، یہ سارے حضرات اپنے زمانے کے مشہور ترین لوگ ہیں، نڈر، بے باک اور مہم جو۔ ان سے ملیے۔ یہ صاحب اپنے زمانے کے مشہور نقب زن تھے۔ غیبی نے ایک ڈھانچے کی طرف اشارہ کیا جو اپنے استخوانی ہاتھوں سے دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ ڈھانچے نے ہاتھ اٹھا کر ادیب کو سلام کیا۔ غیبی نے ایک اور ڈھانچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اپنے وقت کے بہترین شمشیر زن تھے، انہیں مرے ہوئے 500 سال ہو گئے ہیں۔ یہ نامراد ایک جلاد ہے جس نے اپنی بھاری بھرکم کلہاڑے سے نہ جانے کتنے ہی سر تن سے جدا کیے۔ پھر ایک مردہ گلے میں رسی کا پھندا لٹکائے آگے بڑھا۔ غیبی نے کہا، آپ ایک نام گرامی قاتل تھے، بہت بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور خود پھانسی پر لٹک گئے۔ اس کے بعد ایک ڈھانچہ آگے بڑھا اور ٹھمک ٹھمک کر ناچنے لگا۔ غیبی نے کہا، یہ ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے زمانے میں بہترین رقاصہ کی حیثیت سے مشہور تھی۔ ڈھانچہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے تیزی سے تھرکتا رہا اور سارے مردے اس کے گرد تالیاں بجاتے رہے۔ جب رقص ختم ہوا تو غیبی نے کہا، حضرات، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تعارف کی رسم ادا ہو گئی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ صاحب خانہ کو مزید زحمت دیے بغیر یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ کچھ دیر اور آپ نے یہاں سے کوچ نہ کیا تو شاید صاحب خانہ دار فانی سے کوچ ہی کر جائیں۔ غیبی کی بات سن کر تمام مردے ایک ایک کر کے کمرے سے باہر چلے گئے اور کمرے میں غیبی اور ادیب تنہا رہ گئے۔ غیبی نے کہا، مبارک ہو، آج آپ کی سٹوری کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ میرا آج کا کام ختم ہو گیا، مگر کیا عرض کروں، آج ان سب کو جمع کرنے میں خاصی محنت کرنا پڑی۔ تھکاوٹ سے گرا جا رہا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک عرض کروں؟ ادیب نے کہا، جی۔
غیبی نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس وہی ایک گھونٹ خون اور ایک لقمہ گوشت، خدا آپ کا بھلا کرے۔ ادیب نے سہم کر کہا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، آج ہی نہیں ہو سکتا۔ غیبی بولا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، میں تو مارے بھوک پیاس کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہوں، خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے رخساروں میں گڑھے ہیں اور اس کی پشت کا گوشت نچا ہوا تھا۔ وہ درد کی ٹیسوں کو برداشت کر کے اٹھا تو لکھنے کی میز پر دیکھ کر زیر تکمیل اسٹوری کا پلندہ سیغم ہو گیا۔ اگلے دن ادیب بیٹھا اور اسٹوری کا مسودہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک غیبی آن ٹپکا۔ ادیب اسے دیکھتے ہی وحشت زدہ ہو کر بھاگا، مگر غیبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ڈرو نہیں، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج میں آپ کو ایک نئی دنیا میں لے چلوں گا۔ ادیب نے کہا، مگر کیوں؟ غیبی نے کہا، یہ نہ پوچھیے، بس میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کی طرف بڑھا اور جست لگا کر اس طرح دیوار میں دھنستا چلا گیا جیسے کوئی دلدل میں دھنستا جائے۔ ادیب ذرا دیر کو جھجکا، مگر غیبی نے پکار کر کہا، ڈرے نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی دیوار آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ادیب نے دیوار کو چھوا تو وہ موم کی طرح پھٹ گئی اور اس میں سما گیا۔ دوسری طرف ایک عجیب ہی دنیا تھی، فضا سوگوار تھی اور زمین پر راکھ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ قریب سے کچھ تاریک سائے تیزی سے گزرے۔ غیبی نے کہا، آپ میرے ساتھ اس وقت ماضی میں سفر کر رہے ہیں، یہاں آپ کو اپنی اسٹوری کے لیے نئے نئے منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ چلتے چلتے بڑے بڑے پتھروں کی ایک اہرام نما عمارت آئی۔ غیبی اس کا ہاتھ تھام کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ صدر دروازہ کراس کرتے ہی اسے ایسے لگا جیسے عمارت میں کہیں بہت سارے لوگ جمع ہیں، بہت شور ہو رہا تھا۔ غیبی اسے لیے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ملی۔ وہ دونوں سیڑھیوں میں چڑھتے گئے۔ ہر جگہ لوبان سلگ رہا تھا۔ بالائی منزل سے انہیں نچلی منزل کے حصے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نچلی منزل کے درمیانی صحن میں مشعلوں کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کسی بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا، جس میں درباری عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے، کمر میں تلوار لٹکائے، نیزے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ مسند پر بادشاہ سر پر بھاری تاج لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا، اور ایک جانب ایک خوبصورت عورت شہزادیوں کے لباس میں رسیوں سے بندھی کھڑی تھی۔ یہ کوئی مقدمہ پیش ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بالائی منزل پر پتھریلے ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ غیبی نے کہا، یہ آدمی بادشاہ کا خاص مشیر تھا اور اس پر شہزادی سے راہ و رسم بڑھانے کا الزام ہے۔ بادشاہ اس مقدمے کا فیصلہ سنانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہنا شروع کیا، چونکہ ملزم کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ پہلے اسے خون آشام پرندوں کے سپرد کیا جائے اور اس کے بعد اس کا ڈھانچہ دریا میں بہا دیا جائے تاکہ وہ دیوتاؤں کو دھوکہ دینے کا عذاب کا مزہ چکھ سکے، اور ملزمہ شہزادی کو اندھے کنویں میں لٹکا دیا جائے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ پھر اس نے زوردار تالی بجائی اور گرج کر کہا، حکم کی تعمیل ہو۔ کچھ لوگ ایک بہت بڑا آہنی پنجرا جس میں پہیے لگے ہوئے تھے دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اس میں خون آشام پرندے بند تھے۔ پنجرے کو بیچ دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ کے حکم سے کچھ لوگوں نے قیدی کو اٹھایا اور پرندوں کے پنجرے میں پھینک دیا۔ اس کے اندر گرتے ہی آدم خور پرندے قیدی پر لپکے اور نوکیلی چونچے تان کر قیدی پر ٹوٹ پڑے۔ ذرا سی دیر میں اس کے جسم سے سارا گوشت صاف ہو گیا اور پنجرے میں انسانی ڈھانچہ پڑا رہ گیا۔ پھر سپاہیوں نے پنجرے سے قیدی کے ڈھانچے کو نکالا اور باہر لے گئے۔ ادیب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر غیبی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، ایسا خوفناک منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ اس ڈھانچے کا کیا کریں گے؟ وہ اس ڈھانچے کو بادشاہ کے حکم سے دریا میں بہا دیں گے تاکہ وہ دیوتاؤں کو دھوکہ دینے کی سزا صدیوں تک بھگتتا رہے۔ ادیب نے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، میں گر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے یہ بڑے بڑے ستون اور پتھر کی عمارت میرے اوپر گر جائے گی۔ غیبی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عمارت سے تیزی سے نکل آیا۔ اب وہ وہیں جانا پہچانا کمرہ تھا، وہی میز، وہی کرسیاں، پرانا قالین، وہی دیواریں۔ غیبی نے کہا، کیا خیال ہے، کچھ اسٹوری بنی؟
ادیب نے جواب دیا، بہت دلچسپ مگر حیرتناک۔ غیبی نے کہا، ہاں، یہ اسٹوری کا آخری حصہ تھا، اب اسٹوری کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اب میرا بھی ان دیواروں سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات تھی، کیونکہ میرا عذاب اب ختم ہو رہا ہے اور میں نئی زندگی حاصل کر رہا ہوں۔ ادیب چونکا، کیسا عذاب؟ غیبی ہنسا۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے استخوانی ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، تمہیں دربار کا منظر یاد نہیں؟ وہ میں ہی تو تھا۔ مجھے دیوتاؤں کو دھوکہ دینے کی سزا ملی تھی۔ میں پچھلے کئی 100 سالوں سے مردوں کی طرح زندہ رہنے کا عذاب بھگت رہا ہوں۔ اب میں تمہاری عنایت سے نئی زندگی حاصل کروں گا اور اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جاؤں گا۔ ادیب نے پوچھا، میری عنایت سے کیوں کر؟ ایک گھونٹ خون اور ایک لقمہ گوشت ہی میری زندگی کا راز ہے۔ اس وقت میں آپ کو آخری بار زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد میرے اور آپ کے راستے جدا جدا ہوں گے۔ ادیب نے گھبرا کر کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آج میں تمہیں یہ شیطانی کھیل نہیں کھیلنے دوں گا۔ اگر تم نے اپنے اس ناپاک ارادے سے میری جان بڑھنے کی کوشش کی تو میں تمہیں فنا کر دوں گا، تمہیں مجھ سے لڑنا ہوگا۔ غیبی قہقہا لگا کر بولا، پہلے تو میں کمزور تھا مگر اب مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارا یہ چیلنج قبول کر سکتا ہوں، مگر آپ میرے مقابلے میں پہلے سے بہت کمزور ہیں۔ مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھیے آپ کا سر چکرا رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ آرام کریں۔ وہ آگے بڑھا۔ ادیب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تم میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، پیچھے ہٹو۔ اس نے ایشٹرے اٹھا کر غیبی کی طرف پھینکی، لیکن غیبی بدستور آگے بڑھتے ہوئے بولا، اس سے کیا فائدہ؟ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے اپنا ہاتھ ادیب کی کمر میں ڈال دیا۔ ادیب نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن غیبی نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے جیت نہیں سکتے، بھلا بھوتوں کو کون ہرا سکتا ہے؟ بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے توانائی اور زندگی ملی۔ آپ مکمل آرام کریں۔ اس کے آگے ادیب کچھ نہ سن سکا۔ اس کے لیے عین اسی وقت اس نے غیبی کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی شہرگ میں سوئیاں پیوست ہوتے ہوئے محسوس کی، اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حاضرین محفل کو سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ اسٹوری کے سسپینس اور ایبرٹ پاسٹر کی اسٹوری سنانے کے انداز سے کچھ ایسے مسحور بیٹھے تھے کہ ہال میں سانس لینے کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ ڈائس پر جناب ایبرٹ پاسٹر کا سیاہ پوش وجود بہت پراسرار سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ جب اسٹوری ختم کر کے واپسی کے لیے مائکروفون سے ہٹے تو جیسے اچانک سحر ٹوٹ گیا۔ پھر ساری نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چیخے، پھر کیا ہوا؟ یہ تو بتائیں جناب ایبرٹ، کے آگے کیا ہوا؟ بتائیے پلیز۔ ایبرٹ صاحب نے رک کر ایک نظر حاضرین کی طرف دیکھا، پھر کہا، غیبی آزاد ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اور ادیب کا کیا ہوا؟ ایبرٹ صاحب نے کہا، ادیب۔ پھر وہ مسکرائے اور بولے، اس کا قد آدم عکس دیوار میں قید ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور سیڑھیوں کی طرف جانے لگے۔ عین اسی وقت انہیں اچانک ٹھوکر لگی اور ان کا سیاہ لبادہ نیچے گر گیا۔ پھر حاضرین نے دیکھا کہ ڈائس کی روشنی میں ایک خوفناک انسانی ڈھانچہ، جس کا گوشت جگہ جگہ سے نچا ہوا ہے، لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے۔ پھر ہال کی دیواروں سے چمٹی ہوئی خون آشام چمگادڑیں جیسے پھڑ پھڑا کے تیزی سے حاضرین کی طرف لپکی۔ خوف سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہال میں افراتفری پھیل گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔